الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ دیا ویکھی تو جھک سونے نگاہ دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی حیا کرے اس دھرتی تے نبی حیا کرے اس دھرتی تے نبی دیا دا ہر دم قبر وچ اپنیاں
हयावा होंदिया वेखी कबर विच अपनिया बंदिया हयावा होंदिया वेखी सुना सोने दिया नाता बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया नाता करम होया ते पल अंदर शिफावा होंदिया वेखी करम होया ते पल अंदर शिफावा न घबरावी ते ना डोली तू नारा हैदरी लावी न घबरावी ते ना डोली तू परा फेर अपने रावा तू बलावा होंदिया वेखी परा फिर अपने रावा तू बलावा जड़े थे नहीं कर दे अदब ज़हरा ते है दर्दा जड़े थे नहीं कर दे अदब ज़हरा तू एथे ओथे ओनानू सदावा होंदिया वेखी बिठा के कोल बच्चियानू सुना से बिठा के कोल बच्चियानू सुना अब्बास देखी से तू पैदा अपनी नस्ला विच वफावा होंदिया वेखी तू पैदा अपनी नस्ला विच वफावा होंदिया वेखी हशर दे रोज़
नबी लजपाल ने आजिज़ तू दुबा जांदिया वेखी ते छावा होंदिया वेखी तू झुके सोने दे बूहे ते निगावा होंदिया वेखी तू मंगे हसनैन दा सदका अतावा होंदिया वेखी। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और अल्लाह ताला दे महबूब हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदिया अकीदत पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह ख़ालिक़े कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए, सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। शब बरात दी भी आमद है, माहे रमज़ान मुबारक भी आने वाला है और माहे शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत तेज़ी दे नाल गुजर रहा है और अल्लाह ताला दियां रहमतां साडी तरफ अपने पर फैला के खड़ियां ने कि ऐ बंदे आ और अपने मालक की रहमत नू हासिल कर ले। ऐसे ही सिलसिले दे नाल, ऐसे ही निस्बत दे नाल आज दा खुतबा है जुमातुल मुबारक दा उन्वान है सब तो बेहतरीन खता करने वाले कौन ने। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़िशान है, फरमाया कुल्लु बनी आदमा खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम दा हर बेटा यानी हर इंसान खताकार है, खता करने वाला है, भूल जाने वाला है, गलती हो जाती है। लेकिन फरमाया कि उन्हां खताकारां दे विचों, स्याहकारां दे विचों, बदकारां दे विचों, गुनाहगारां दे विचों जेड़े चंगे ने वो ने जेड़े तौबा कर लेंदे ने। तौबा एक ऐसी अल्लाह ताला दी अता है कि इसका दरवाज़ा अल्लाह ताला ने हमेशा अपने महबूब दी उम्मत दे वास्ते और अपनी मखलूक दे वास्ते खुला रखा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू जदों पैदा फरमाया और आप दे नाल इस शैतान वाला वाक़या रौनुमा होया, खालिक़े कायनात ने फरमाया कि तुसी ज़मीन दे विच मेरे खलीफे जे, मेरे नायब जे, मेरे नबी जे और औलादे आदम दे बाप जे, अफजलुल बशर जे, अबुल बशर जे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह विच दुआ की अपनी औलाद दे वास्ते। आपने चूंकि वेख लिया सी कि शैतान कितना मक्कार है, शैतान किस तरह वसवसे डालता है और शैतान दे जाल किस तरह इंसान को अपने आप में फंसा लेंदे ने। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह में दुआ की, अर्ज़ की, मौला मेरी औलाद बड़ी कमज़ोर है, वो शैतान का मुकाबला नहीं कर सकती, मेरी औलाद ते करम फरमा। अल्लाह ताला दी जो शान है करीमी, शान करीमी ही है कि जिसने सानू बचा के रखा है। अगर अल्लाह ताला करीम ना होंदा, रहमान और रहीम ना होंदा तो पता नहीं साडा क्या बनता।
رحمان اور رحیم بھی صفتہ اپنی تھان تے نے، اپنی جگہ تے نے، لیکن جڑی صفت کریمی ہے وہ سانو بچا لیندی ہے، کیونکہ کریم انہوں کہندے نے کہ جڑا غلطی کرن والے نو بھی معاف کر دے وے۔ غلطی کر کے انسان آوے اور پھر مالک معاف کر دے وے، اے شان کریمی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یا اللہ میری اولاد تے کرم کر۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تیرے ہر بیٹے دے نال ایک فرشتہ مقرر کراں گا جیڑا انہاں نو شیطان تو بچائے گا، انہاں دی مدد کرے گا، شیطان دے کولو انہوں بچاوے گا۔ عرض کرتے ہیں یا مولا ہور کرم کر، ہور مہربانی فرما۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تیرا بیٹا ایک نیکی کرے گا 10 نیکیاں دا ثواب عطا کرا گا، اگر ایک غلطی کرے گا ایک ہی شمار کرا گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اور کرم کر، تو کریم ہے، تو سخی ہے، لجپال ہے، مہربان ہے، اور مہربانی فرما۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب تک انسان دا جسم اور روح دا تعلق قائم ہے، جنی دیر تک انسان دے جسم میں روح موجود ہے، فرمایا اگر ایک سانس تو پہلے بھی توبہ کر لے گا میں اس کو قبول کر لوں گا، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیاں گا۔ میں آخری سانس تک توبہ دا دروازہ، اپنی رحمت دا دروازہ اور مقبولیت دا دروازہ، نجات دا دروازہ، بخشش دا دروازہ، اپنے فضل دا دروازہ کھلا رکھا گا۔ اگر آخری سانس دے نال بھی اگر اس نے میرے کو توبہ کر لی میں اس کی توبہ قبول کر لواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں اور رستے وچ ایک عورت باپردہ کھڑیاں نے، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مینوں ایک مسئلہ دسو۔ آپ نے انہاں دی گل نو سنیا، انہاں نے عرض کیتا کہ میرے کو فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اگر میں توبہ کراں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اگر میں معافی منگا اللہ میں معاف کر دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہ دی نوعیت نو ویکھیا اور فرمایا کہ تو توبہ کرے گی تیری توبہ قبول نہیں ہوئے گی، اور وہ عورت مایوس ہو گئی، کانپنا شروع ہو گئی۔ آپ گزر گئے، گھر گئے نے تو دل نو سکون نہیں آیا، دل وچ خیال آیا کہ اجے تو اللہ دا نبی ساڈے وچ موجود ہے، اللہ دا حبیب ساڈے وچ موجود ہے، تو میں آپ دے کولوں پوچھن تو بغیر ہی فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دی بخشش دی کوئی امید باقی ہوئے اور میں اس کو کہہ دیتا ہے کہ تیری بخشش دی امید نہیں۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا رہا سا، ایک عورت نے میرے کو مسئلہ پوچھا اور میں اس کو مسئلہ دسن لگیا، فتویٰ دیتا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئے گی، میرے واسطے کی حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ خالق کائنات تو فرما رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ خالق کائنات فرما رہا ہے جڑا توبہ کرے، توبہ کرن تو بعد نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، میں ان دے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دینا وا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور پتہ نہیں کہ وہ عورت کون سی جس نے مسئلہ پوچھا ہے۔ اب مدینہ پاک دی گلیاں دے وچ آپ آوازاں دے رہے نے، فرما رہے نے کہ رات نو میرے کولو کس عورت نے مسئلہ پوچھا ہے، میں اس نو غلط مسئلہ دس بیٹھا ہاں، اگر وہ میری آواز نو سن دی ہے تو او سنے، میں اس نو صحیح مسئلہ دسنا چاہنا ہوں۔ سارا دن ساریا گلیاں بازاراں وچ آوازاں دیندے رہے نے کہ میں غلط مسئلہ دس بیٹھا ہاں، میری ایک بہن نے میرے کو مسئلہ پوچھا ہے اور وہ میری اگر آواز سن دی ہے تو وہ میری آواز نو سنے، میں اس نو صحیح مسئلہ دسنا چاہنا ہوں۔ لیکن کوئی عورت سامنے نہیں آئی۔ رات جس وقت پہلی رات آپ جا رہے سن، اس وقت ہی نماز پڑھ کے جا رہے نے، اسی جگہ تے وہ بہن کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بہن میرے کو غلطی ہو گئی ہے، تینوں غلط مسئلہ دس بیٹھا ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری توبہ قبول ہے، تو توبہ کر، اللہ تیرے گناہ نو بھی نیکی بنا دے گا۔ اس بہن نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سکون حاصل ہو گیا۔ اب تسا غور کرو کہ اسا اپنے کولو ہی مسئلے بیان کرتے رہنے ہاں، ساڑھے کو علم بھی نہیں ہوتا اور اسی فتوے بھی جاری کرتے رہنے ہاں، اور اگر خدا نخواستہ ساڑھے کولو کوئی غلط مسئلہ ہو جائے تو اسا کہنے ہیں اللہ کرے کسی نے سمجھ ہی نہ آئی ہوئے، بھول گیا ہوئے، اس نے پتہ ہی نہ لگیا ہوئے، اور اگر اس نے یاد بھی ہوئے اور اس سانو آکھے بھی کہ یار مسئلہ تیرے کو پوچھے ہے اور میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو اسی پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مسئلہ صحیح ہے نہیں ہے، مسئلہ صحیح اس طرح ہے، لہذا تسی اس مسئلے نو درست کر لو، میرے کو دسن دے وچ فرق پہ گیا ہے۔ لیکن سانو انہاں نے دسیا ہے کہ دین دے وچ اپنے آپ نو نہیں ویکھنا، دین وچ صرف دین نو ویکھنا ہے۔ ایک تا غلط مسئلہ بیان نہیں کرنا، جس دا علم نہیں اس دے بارے بولنا نہیں، اور اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے کہ مسئلہ بیان کرن وچ غلطی ہو گئی ہے پھر اس غلطی نو تسلیم کر لینا کوئی عیب نہیں ہے، بھی شان ہے، ان دے وچ ہی عصمت ہے، اور جس نو غلط دسیا ہے اس نو بھی دسنا چاہیے کہ ویر میرے کو غلطی ہو گئی، اپنا مسئلہ درست کر لے۔ آقا علیہ السلام نے یہی سانو دین عطا فرمایا ہے، کدے بھی کسی دے نال گفتگو ہوئے تو اپنی ذات نو نہیں ویکھنا چاہیے، ویکھنا ہے تو خدا دی ذات نو ویکھو یا مصطفیٰ دی ذات نو ویکھو۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے نے اور شروع وچ بڑے گناہگار سن، سود دا کاروبار کرتے سن، سود لینا سود دینا، لوگاں دے نال سود دا کاروبار۔ ایک بندے نو سود تے پیسے دیتے اور اس تے کولو لین دے واسطے ان تے گھر گئے، وہ گھر موجود نہیں سی، اس دی عورت گھر وچ موجود ہے، اس نے کہا کہ بھائی میرا شوہر موجود نہیں، تھوڑے پیسے اساں واقعی ہی دینے نے، لیکن ساڈے گھر کوئی چیز بھی کوئی نہیں جڑی میں تینوں دے دیواں۔ ہاں اساں بکری ذبح کیتی سی، باقی تو اسی ساری کھا چکے ہیں، اس دا سر باقی ہے، اگر تو چاہیں تو وہ لے جا۔ انہاں کہا کہ ٹھیک ہے مینوں بکری دا سر دے دیو، بکری دا سر لے لیا اور گھر آ کے زوجہ نو آکھیا کہ اس نے پکاؤ، اس نے کہا کہ اپنے گھر بالر بھی کوئی نہیں، گئے چونکہ انہاں دا کاروبار سی سوددار، جس دے کولو پیسے لینے ہون اس دے اوتے بندے دا روب ہوندا ہے، کسے کولو گئے لکڑیاں لئیاں، کسے کولو کوئی شے لئی، کسے کولو کوئی شے لئی، وہ سارا سامان جڑا ہے وہ اکٹھا کر کے لا کے زوجہ نو دیتا اور اس نو آکھیا کہ تسی اس نو پکاؤ، چولہے تے رکھ دیتا، پکانا شروع کر دیتا۔ اب جس وقت ویکھیا کہ پک گیا ہونا ہے تو پردہ ہٹایا تو اس دے وچ صرف خون ہی خون سی اور کچھ بھی نہیں سی۔ جس وقت خون ویکھیا تو اس دی زوجہ نے فرمایا کہ تو لوگاں دا خون چوسنا ہے، اے وہی خون ہے جنہاں تو لوگاں دا چوس چوس کے اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں دکھا دیتا ہے کہ تو کی کر رہے ہیں۔ دل تے بڑی ضرب لگی ہے اور سوچا کہ یار بڑی ہو گئی ہے،
تو مینوں ہن توبہ کر لینی چاہیے ہے، مینوں ہونی راہ راست آ جانا چاہیے ہے۔ باہر نکلے نے اور فرمایا کہ میں جانا ہوا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنا۔ رستے میں بچے کھیل رہے نے اور انہاں بچیاں نے جدوں ویکھیا انہاں نے ایک دوسرے نے کیا سائڈ تے ہو جاؤ، سود خور آ رہا جے، اگر کہ ان دے نال ٹچ ہو گئے ہو سکتا ہے ان دی نحوست اپنے اتنے بھی پی جاوے۔ اور دل نو اس کا اثر ہویا کہ یار اگر میں اتنا گنہگار نہ ہوتا تو گلیاں دے بچے ہی مینوں اس طرح گل نہ کرتے، میرے تو نفرت نہ کرتے، لیکن گئے نے اور جا کے توبہ کی تھی، توبہ کر کے واپس آ رہے نے اور وہی بچے کھیل رہے نے اور انہاں بچیاں نے جدو ویکھیا تو بچیاں نے کیا بچیاں نو کہ سائڈ تے ہو جاؤ، حضرت حبیب تشریف لا رہے نے، انہاں نے توبہ کر لئیے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ آپاں انہاں نو لگیے یا اپنا کو ہاتھ پیر لگے اور انہاں دی بے ادبی ہو جاوے، کہ وہ اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ بن گیا ہے، محبوب بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتے نے کہ اے مولا تیرا شکر ہے تو میں نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے اور میں نے عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ ساری مشہوری اگر گناہ دے نال ہو گئی ہے پھر اس وجہ تو توبہ تو نہیں رکنا چاہیے کہ لوگاں نے تو مینوں یہی سمجھنا ہے، لوگاں نے تینوں کدے بھی یہ نہیں سمجھنا، جدو تو ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دا محبوب بن جائے گا تیری عزت خالق کائنات خود بنا دے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جڑے ایمان لیاندے نے، ایمان لیان تو بعد نیک اعمال کرتے نے، اللہ انہاں نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ اور دوسرے مقام دے فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جڑا چاہتا ہے کہ میری عزت ہوئے وہ اللہ دا بن جائے، اللہ اس نے عزت عطا کرے گا۔ تو عزت ہے ایمان دے وچ، عزت ہے تقوی دے وچ، عزت ہے پرہیزگاری دے وچ، عزت ہے نیک اعمال دے وچ اور اپنے مالک دا بن جان دے وچ۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف اور نام ور سود خور ہونے دے باوجود اللہ نے ولایت دے اعلیٰ درجہ دے فائد فرمایا۔ حضرت فضیل بن عباس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکو سن، ایڈا وڈا ڈاکو کہ عورتاں دا بچہ اگر رات نو نہیں نہ سوندا انہوں نے کہنا سو جا نہیں تو فضیل آ جائے گا، ایڈا وڈا ڈاکو ہے۔ اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، لوگاں دے حق واپس کیتے، نیک پرہیزگار جدو بنے نے اللہ نے ولایت دا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ وقت دابر جڑا بادشاہ ہے وہ دروازے تے آ کے کھڑا ہے، التجا کرتا ہے اے فضیل ایک دفعہ ملاقات دا موقع دے دے، لیکن فضیل کہندا ہے میرے کول وقت نہیں کیونکہ میں اپنا وقت مالک دے واسطے وقف کر دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ کتنے بڑے شرابی سن، میں خانہ چلا دے سن، میں خار سن، لیکن جدو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ دا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے، اپنا بنایا ہے، پھر آج بھی لوگ انہاں دے نام نو سلام کر دینے۔ لیکن جدو بندہ اللہ دا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس دا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت دے دروازے تیرے واسطے کھلے نے، اے انسان تو آ توبہ کر اور میرا محبوب بن جا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جنہ کو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے یا وہ اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیندے نے تو پھر وہ کی کردے نے ذکر اللہ، اللہ دا ذکر کردے نے،
فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی مگدے نے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا إِلَّا اللَّهُ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اللہ تو علاوہ بخشن والا کون ہے؟ اللہ ہی بخشن والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمان والا ہے۔ اے صفت ہی اس مالک دیئے، شان اس خالق دیئے، انسان کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوئے معاف اس نے ہی کرنا ہے، اور کوئی دروازہ نہیں اور کوئی ہستی نہیں جس نے سانو معاف کرنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تو علاوہ کون بخشن والا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دے محبوب دا جڑا در ہے وہ تو خدا دا ہی در ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب دے در تے جانا تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہی جانا ہے، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا در ہے ہی وہ جڑا میرے محبوب دا در ہے۔ تو اگر اللہ دے در تے جانا ہے، اس دے دروازے تے جانا ہے، تو پھر اس دے محبوب دے در تے جانا پائے گا، اتھوں سانو خیرات ملنی ہے۔ تو فرمایا انہاں دی نشانی یہ ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جڑا وہ گناہ کردے نے اس گناہ دے پھر اسرار نہیں کردے، اس گناہ دے پاک نہیں جاندے، انہیں کہ گناہ کر لیا پھر کر لیا پھر کر لیا پھر کر لیا پھر کر لیا، کردے نہیں رہندے۔ فرمایا پھر گناہاں نو چھڈ دیندے نے، جدو او گناہاں نو چھڈ دیندے نے اللہ سابقہ گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیندہ ہے۔ تو خالق کائنات نے گناہاں دے اسرار تو منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو پھر مایوس نہیں ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میرے در تے آ جانا ہے، لیکن گناہاں دا اسرار نہیں کرنا، گناہاں تے قائم نہیں ہو جانا، اوتھے روک نہیں جانا۔ فرمایا گناہاں نو ترک کر کے مالک دی بارگاہ وچ آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، تینوں قبول فرما لے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ دو علامتاں بیان فرمائیاں نے، ایک ہے انسانی علامت اور ایک ہے شیطانی علامت، اور انہاں دونوں دا تعلق شیطان دے نال اور حضرت آدم علیہ السلام دے نال ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نو خالق کائنات نے فرمایا درخت دے قریب نہیں جانا، اور وہ اس درخت دے قریب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان دے کولوں پوچھیا کہ جدو میں تینوں کیا سی تو سجدہ کر تو پھر تو کیوں نہیں کیتا؟ ایک وجہ تو عام ہے کہ اس نے آکھیا کہ میں دل بہتر ہاں، میں اگ دا ہاں، یہ مٹی دا ہے۔ دوسری وجہ وہ ہے کہ اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اگر تو مینوں گمراہ نہ کردا تو میں سیدھے رستے تے ہی ہونا سی۔ جڑا انسان کہتا ہے نا کہ جو بھی ہونا ہے جو بھی کرنا ہے اللہ نہیں کرنا ہے، کسی نے آکھے یار نماز پڑھ لے تو اللہ دا حکم ہوئے گا تو ادو پڑھ لیں گے، اللہ دا حکم تو پہلے ہی ہو چکا ہے بھی نماز پڑھو، تو فرمایا کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو تو حکم تو ہو چکا ہے۔ ایک دا تو مندا نہیں ہے پھر ضد کر رہے ہیں، پھر بہانہ بنا رہے ہیں کہ اللہ دا حکم ہوئے گا تو پھر نیک کام کریں گے، اللہ دا حکم پہلے ہی کیتی کھلا ہے بھی تو نیک کام کر، تو دوبارہ حکم کرنے دی ضرورت ہی نہیں، تینوں قدم اٹھاون دی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی صرف شیطانی ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان نے آکھیا کہ اللہ تو میں نے گمراہ کیتا ہے تا میں نے سجدہ نہیں کیتا، اگر تیرا حکم ہوندا تو میرے کو سجدہ کرواندا تو میں روک سکتا سا، آکڑ گیا اور الزام اللہ تعالیٰ دی ذات تے لگایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں خالق کائنات نے پوچھا اے آدم علیہ السلام میں تینوں روکیا سی درخت دے قریب نہیں جانا، تو کیوں گیا ہے؟ عرض کرتے نے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اسی اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھے ہیں تو ساڈے تے مہربانی فرما دے۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو قبول فرما لیا اور شیطان دے گلے وچ لعنت دا توق ڈال دیتا۔ اتھے سانو دو علامتاں دو نشانیاں مل گئیاں، ایک شیطانی ہے ایک انسانی ہے۔ انسانی علامت یہ ہے
غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو پھر اپنے آپ نو اس غلطی کرن دے واسطے اور اس غلطی دا ذمہ دار خود بنتا ہے، کسے ہور نو نہیں بنا دا۔ لیکن شیطانی علامت یہ ہے غلطی خود کرتا ہے، ذمہ دار خدا نو بنا ہے۔ اور اگر اس طرح کرے گا تو پھر رستہ بھی وہی ہوئے گا جڑا شیطان والا ہے۔ اور اگر انسان والی علامت، انسان والی نشانی دے اور وہ کام کرے گا جو ساڈے باپ نے کیتا ہے تو پھر اللہ سانو بھی وہی انعام کرے گا جڑا اس نے ساڈے باپ نو عطا کیتا ہے۔ تو خالق کائنات نے سانو یہ دسیا ہے، فرمایا کہ میری بارگاہ وچ عاجزی اور انکساری لے کے توبہ دے دروازے وچ داخل ہو جاؤ، میں قبول کر لواں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ دی شانہ وچ یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اوابین دی توبہ نو قبول فرماندا ہے۔ اوابین کون نے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اواب اس بندے نو کہندے نے کہ جدے کو غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لوے، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لوے، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اواب ہے، اے جنی دفعہ بھی توبہ کرے گا خالق کائنات نے فرمایا میں قبول فرماواں گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فخر فرماندا ہے فرشتیاں تے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں تے فخر فرماندا ہے۔ فرشتہ نے کیا سی کہ یا اللہ انسان نہ بنا، اسا کافیہ تیری حمد و ثنا دے واسطے۔ جس وقت انسان خطا کرتا ہے تو فرشتے کہندے نے یا اللہ اسا عرض کیتی سی کہ نہ تیرے بندیاں نے تیری حمد و ثنا نہیں کرنی، تیری نافرمانی کرن گے، ویکھ لا کی کر رہے نے۔ جدوں پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات پھر فرشتیاں دے فخر فرماندا ہے فرشتوں ویکھو میرا بندہ آیا ہے کہ نہیں میرے در تے، اس نو پتہ ہے کہ میں ہی اس نو معاف کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دے کول غلطی ہو جاندی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس دے کول خطا ہو جاندی ہے، لیکن اس نو پتہ تو ہے کہ مینوں نجات ایتھوں ہی ملنی ہے، اس نو یہ تو پتہ ہے۔ تو اگر انسان اس دروازے نو ہی بھول جائے جتوں خیرات ملنی ہے اور ادھر آنا ہی چھوڑ دے وے، مسجد اللہ دا گھر ہے اور مسجد آنا چھوڑ دے وے، پھر آ کے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں مینوں اپنے سائے دے وچ لے لین، گھر بیٹھ کے تینوں رحمتاں ملدیاں رہن، تو کوئی کام نہ کرے اور سب کوئی تینوں حاصل ہوندا رہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تو بھی کچھ کر پھر ویکھی میں تینوں کیویں عطا کرنا وا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا توبہ کرن دے بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائے نے، انہاں وچوں چند میں عرض کرنا وا۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو سارے دے سارے اللہ تعالیٰ دی طرف لوٹ آؤ، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو توبہ ساری کامیابی دی ضمانت ہے۔ فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے جے تو پھر توبہ کر لو۔ اور دوسرے مقام دے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرن والیاں نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ جڑا بندہ خطا کرن تو بعد ظلم کرن تو بعد توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ دی اصلاح کر لیندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دی توبہ نو قبول فرما لیندہ ہے۔ اور ایک اور مقام دے فرمایا کہ جڑا توبہ کرے اور توبہ کرن تو بعد نیک اعمال کرے، خالق کائنات اس دے گناہاں نو نیکیاں بنا دیندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو 3 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے
اگرچہ اس دے گناہ سمندر دی جاگ دے برابر ہون اللہ تعالیٰ سارے دے سارے معاف فرما دینا ہے۔ شب برات آمن والی ہے 15ویں شعبان المعظم، یہ رات بہت اہمیت والی ہے، یہ بڑی شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات دے اپنی بھلائی دے دروازے کھول دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتاں نے جنہاں راتاں دے وچ اللہ تعالیٰ اپنی بھلائی دے دروازے کھول دینا ہے، انہاں وچ فرمایا کہ جو پہلی رات ہے وہ عید الفطر دی رات ہے۔ جب ماہ رمضان مبارک مکمل ہو جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، صبح عید ہوندی ہے، اساں اس رات نو چاند رات دا نام دے کے ساری رات نو دنیا دے کماں وچ گزار دینے ہاں، حالانکہ وہ رات بڑی محبوب ہے۔ عید الفطر دی رات بھی عبادت دی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی بھلائی دے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ دوسری رات عید الاضحیٰ دی رات ہے۔ جدو عید الاضحیٰ آندی ہے تو اس دی جڑی رات ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ اور تیسری رات فرمایا کہ 9 ذوالحج دی رات ہے۔ عید الاضحیٰ تو ایک دن پہلے دی جڑی رات ہے وہ بھی فضیلت والی ہے، اللہ تعالیٰ اس نے بھی اپنی بھلائیاں دے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو چوتھی رات ہے وہ نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شعبان دی رات ہے، جس نو اسی شب برات کہنے ہیں۔ تو اس رات نو اللہ تعالیٰ اپنی بھلائی دے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اگر اسا چاہنے ہیں کہ ساڈا بھلا ہو جائے پھر سانو چاہیے ہے کہ اسی اس رات نو ضائع نہ کریے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انساناں دیاں مسلماناں دیاں 2 عیداں نے اور 2 عیداں فرشتیاں دیاں نے۔ مسلماناں دیاں جڑیاں عیداں نے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نے، اور فرشتیاں دیاں جڑیاں عیداں نے وہ شب برات اور شب قدر نے۔ فرشتیاں دے واسطے ایک عید ہوندی، جویں ساڈے واسطے عید آ جائے تو کنا اسی خوش ہونے ہاں، فرشتے بھی انہیں ہی خوش ہوندے نے۔ تو فرشتے ایویں خوش نہیں ہوندے، اللہ تعالیٰ دے حکم نال خوش ہوندے نے، اللہ تعالیٰ دی رحمتاں برکتاں نو ویکھ کے خوش ہوندے نے۔ تو فرمایا کہ نہ راتاں نو ضائع نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 5 راتاں نو زندہ کیتا اس دے واسطے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ 5 راتاں نو زندہ کرن دا مطلب ہے کہ انہاں 5 راتاں نو اس نے جاگ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ گزاریا۔ تو جس نے انہاں راتاں نو اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ گزاریا یعنی کہ انہاں نو زندہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ ان دے واسطے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ وہ راتاں 3 راتاں نے، ایک 8ویں ذوالحج دی، ایک 9ویں ذوالحج دی اور ایک 10ویں ذوالحج دی۔ 3 راتاں وہ نے، اور چوتھی رات عید الفطر دی رات ہے، اور 5ویں رات شب برات یعنی کہ نصف شعبان المعظم دی رات ہے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افضل، لوگاں وچوں سب تو افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، لوگاں دے وچوں مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی زبان والے دی تو سانو سمجھ آتی ہے، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دا دل حسد دے کولو کینہ دے کولو، بغض دے کولو، اناد دے کولو، ہر گناہ دے کولو پاک ہوئے، وہ ہوندہ ہے مخموم القلب۔ اسا سمجھنے ہیں کہ شاید بندہ ہی گناہ کرتا ہے، ساڑھے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ساڑھی اکھاں گناہ کردیاں نے، ساڑھی زبان گناہ کردی ہے، ساڑھے کن گناہ کرتے ہیں، ساڑھے پیر گناہ کرتے ہیں، حقیقت ہے ساڑھا دل بھی گناہ کرتا ہے۔
اور جویں ساڈے ہاتھ پیر زبان اکھاں نیکیاں کردیاں نے ایویں ساڈا دل بھی نیکی کرتا ہے. تو دل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بڑا مقام رکھدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ہن آنا ہے نا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام بڑی محبت دے نال ویکھ رہے ہیں کہ کون آندا ہے. ویکھیا ایک صحابی رسول آئے نے, تازہ وضو کیتا ہے, جوتا اٹھایا ہوا ہے, کھبے ہاتھ پکڑیا ہے, اس نے سائڈ تے رکھیا ہے, حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن پھر تشریف فرما نے آپ نے فرمایا کہ جڑے بندے نے ہن آنا ہے نا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام پھر بڑی محبت دے نال ویکھ رہے ہیں بھی یہ کیڑا خوش وقت ہے کہ جس سے آن تو پہلے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. ویکھیا تو وہی بندہ جڑا کل آیا سی. تیسرا دن پھر آیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے فرمایا کہ ہن جڑا بندہ آنا ہے نا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام پھر بڑی محبت دے نال ویکھن لگ پے نے کہ کون خوش بخت ہے. جب ویکھیا تو وہی بندہ جڑا پہلے دن آیا, پھر دوسرے دن آیا, پھر تیسرے دن آیا, 3 واری ایک ہی بندے دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دے آن تو پہلے ان دی جنت دی خوشخبری سنائی. ایک صحابی رسول نے سوچا کہ کوئی تو ایسا عمل کرتا ہی ہوئے گا جڑا اتنا محبوب ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ان دے آن تو پہلے غیر موجودگی وچ ان دے واسطے جنت دی مبارکباد دیتی ہے. کہتے ہیں کہ بلائی یہ ہے, احسان ہے, چنگیائی یہ ہے کہ تہاڈا بھائی موجود نہ ہوئے اور تسی ان دے واسطے اچھے لفظاں دا استعمال کرو. منہ تے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ بڑا چنگا ہے یار, تو بڑا نیک ہے, تیری کیا بات ہے. تو مزہ تو تا ہے نا کہ وہ موجود نہ ہوئے اور پھر اسی ان دی عزت دی حفاظت کریے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ موجود نہیں اور انہاں بارے خوشخبری سنائی. ایک نے سوچیا کہ ویکھنے آ کہ کی عمل کرتا ہے. جدو ویلا ہویا جان لگیا, گئے سلام لیا, عرض کرتے ہیں حضور میں چاہنا ہوا کہ میں تہاڈا مہمان بنا, تسی مینوں اپنا مہمان بناؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. گئے ویکھنا سی بھی یہ کردہ کی ہے. انہوں نے کوئی زیادہ عمل نہیں کیتا, کوئی لمبی چوڑی تسبیح نماز نہیں پڑھی, کوئی انہوں نے نوافل نہیں پڑھے, سکون نال نماز پڑھ کے آئے سن, تھوڑا بہتا ذکر مناسب کیتا, سو گئے. صبح اٹھے جو عام معمول نے وہی کیتے, مسجد آ گئے. ایک دن گزر گیا, انہوں نے کیا کہ پھر دیکھنے ہیں. دوسرا دن پھر ہوتے ہی شام ہوئی تو کیا کہ حضور میں چاہنا مہمان میں آ جا. پھر وہی عمل. تیسرے دن پھر بالکل عام, کوئی لمبی چوڑی عبادات نہیں. جب 3 دن گزر گئے تو صبح اٹھے تو جان لگے تو فرمایا کہ یار میں آیا سا کسی اور مقصد نو, پر مینوں سمجھ نہیں آئی, تو دس راز کی ہے, میں تو موجود نہیں سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری غیر موجودگی میں جو 3 واری تیری جنت دی بشارت دیتی ہے, میں ویکھنا چاہتا سا کہ تیرے وچ کیڑا چنگا عمل ہے جن دی وجہ نال اتنا مقام مل گیا ہے اور مینوں نظر نہیں آیا, تو دس. اس نے آکھیا کہ میرا دل گناہاں تو پاک ہے, میرے دل وچ کینہ نہیں, میرے دل وچ حسد نہیں, میں کسی اپنے بہن بھائی مسلمان دے نال نفرت نہیں کردا, بغض نہیں رکھدا, اور میں کسی دے نال حسد نہیں کردا, میرا دل پاک ہے. اللہ نے مینوں یہ مقام عطا کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے قیامت دن ایک گنہگار دا واقعہ بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا قیامت دن اور اللہ تعالیٰ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس نے سامنے اپنے کھڑا کر کے فرمائے گا فرشتیاں کہ ان دے صغیرہ گناہ والا دفتر کھولو. خلق کائنات صغیرہ گناہ والا, خلق کائنات فرمائے گا کیا گناہ تو کیتا ہے, عرض کرے گا یا اللہ میں کیتا ہے. پھر فرمائے گا تو آ گناہ کیتا ہے, آکے گا یا اللہ میں کیتا ہے. پھر خلق کائنات فرمائے گا تو آ گناہ کیتا ہے, عرض کرے گا یا اللہ میں کیتا ہے. ہون او بندہ دلوں ڈر رہا ہے بھی اجے تو صغیرہ کھلے نے تو کبیرہ تو پے نے, تو صغیرہ تے حالت ہے ایک ایک کر کے دسیا جا رہا ہے کبیرہ دا کی بنے گا. جدو سارے گناہ گنے جان گے خالق کائنات فرمائے گا ان دے سارے گناہاں نو نیکیاں بنا دیو. ہن او بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک اجے میرے کبیرہ تے پے نے, کبیرہ گناہ تو میرے کھولے ہی نہیں. آقا علیہ السلام نے جدو یہ بیان فرمایا تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ دیا داڑھا نظر آ گئی ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پہلے وہ ڈر رہا ہے کہ صغیرہ کھل رہے نے، لیکن جدوں ویکھیا نا کہ گناہ نیکیاں پہ بنتے نے، پھر کہندا کہ یا اللہ وہ دفتر تو کھولیا ہی نہیں جڑا مین ہے گا سی۔ اے دسنے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب سانو کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس مالک دی بارگاہ میں جا جاؤ، توبہ کر رہو، تساں جیسے بھی ہو وہ مالک تانوں عزتاں بھی عطا کرے گا، شانہ بھی عطا کرے گا، تانوں اجر بھی عطا کرے گا، تواڈے گناہاں تے کدے پھر دوبارہ تانوں شرمندہ بھی نہیں کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔